बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी इन मुज़ाकरात के हवाले से। कल मुख्तलिफ ऐसी खबरें सामने आई थी जिसमें ये तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हो गए हैं, लेकिन आज की ताज़ा डेवलपमेंट ये है कि दोनों अतराफ से ये जो मुज़ाकरात हैं इनको जारी रखने का जो अंदिया है वो दिया गया है, जो कि आलमी अमन के लिए एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। पाकिस्तान की जो सालिसी की शानदार कोशिशें हैं उनके जो असरात हैं वो लम्हा बलम्हा सामने आ रहे हैं। कल भी हमारी जो कंसर्न अथॉरिटीज़ थी उन्होंने अपने जो दीगर कॉन्टेक्ट्स थे उनको इस्टेब्लिश करके इन तमाम उमूर का जायज़ा लिया और फिर मुख्तलिफ राब्ते भी किए गए। और ये जो मामलात है इनको ये जो डेडलॉक है इसके दरमियान मुज़ाकरात के बीच में उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए बड़ी अच्छी कोशिशें की गई हैं। इंशाअल्लाह अब एक और जो दौर है इन मुज़ाकरात का वो आने जा रहा है। उसके लिए अभी वक्त का तयन तो नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद ये है कि इसके बड़े अच्छे जो असरात हैं वो सामने आएंगे। तो आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की जो ये कोशिशें हैं इनको अब ट्रंप इंतज़ामिया किस तरह सराह रही है और दुनिया के दीगर ममालिक पाकिस्तान की सफारती जीत को किस तरह देखते हैं और किस तरह ये तमाम मामलात खुश असलूबी के साथ आगे बढ़ भी रहे हैं और बड़े अच्छे असरात भी देखने में आ रहे हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और इसी तरह दाखिली सलामती के हमारे जो कुछ मामलात हैं, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की जो साजिशें हो रही हैं उनमें एक तेज़ी फिर किस तरह सामने आई है, इन तमाम उमूर का आज हम कोशिश करेंगे कि इस पर आपकी खिदमत में असेसमेंट पेश करें। तो हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें वज़ारत दाखिला बलूचिस्तान के माविन बाबर यूसुफज़ई साहब। आइए उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। बाबर साहब खुश आमदीद। शुक्रिया काकर साहब। सबसे पहले तो ज़रा फरमाइएगा कि जो मुज़ाकरात हैं ईरान और इसराइल के अमेरिका के दरमियान, इन मुज़ाकरात में कल मुख्तलिफ चीज़ें अनफोल्ड भी, आपने जायज़ा भी लिया होगा, देखा भी होगा। तो एक अच्छी पेशरफ्त देखने में ये आई है कि अब वो जो राब्ते हैं जिनके बारे में ये खदशा था कि शायद वो कम हो गए हैं, दोबारा बहाल हो गए हैं। सूरत हाल बेहतरी की तरफ बढ़ रही है और पाकिस्तान का बतौर मेडिएटर जो किरदार सामने आया है उसको देखा जा रहा है कि बड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड वो जो है वो प्रूव हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हमारे नाज़रीन के ज़रा सामने अपनी ज़रा तजज़िया पेश कीजिएगा कि किस तरह देखते हैं इस तमाम सूरत हाल को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी काकर साहब, बिल्कुल पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने स्टेज तैयार किया, पाकिस्तान ने स्टेज बनाया। आपको पता है 47 ईयर्स बाद, 47 साल बाद अमेरिका और ईरान के आला सतही विफ्द को आमने सामने बिठाया। आइस मेल्ट हो रही है, बर्फ़ पिघल रही है। इंशाल्लाह ये जो मुज़ाकरात हुए हैं इसके इंशाल्लाह अच्छे हमें जो है ना नताइज मिलेंगे, अच्छी खुशखबरियाँ इस हवाले से मिलेंगी। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस जब पहुँचे अमेरिका तो उन्होंने देखें इस बात का एतराफ़ किया कि हमें खुशखबरी मिलेगी इंशाल्लाह। और देखें ये बहुत ज़्यादा एक ब्रेक था। 47 साल से अमेरिका और ईरान के दरमियान आला सतही मुज़ाकरात नहीं हुए थे, 1-on-1 या फेस टू फेस कोई इस तरह की बातचीत नहीं हुई थी। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अहम किरदार अदा किया है। हमने इन दोनों को टेबल्स पे बिठा दिया है। मैं आपको ये बात बताऊं कि ये मुज़ाकरात इंशाल्लाह कामयाब होंगे। आज ये मेरी पेशन गोई, आप इसको याद रख लें, इसको नोट कर लें। ये भी मुज़ाकरात जो हैं इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। अभी एक ब्रेक आया है, देखें पहला फेज़ मुकम्मल हुआ है। इस 47 साल में बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं, बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं। उसके बाद अभी अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर जारियत की थी उसमें ईरान का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया है, ईरान के मासूम बच्चों को शहीद किया है, ईरान के लोगों को शहीद किया है। अभी थोड़ा जो है ना, क्योंकि बर्फ़ पिघलना शुरू हुई है, आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ पिघलेगी। एंड ऑफ द डे इंशाल्लाह ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे, इसका क्रेडिट पाकिस्तान को जाएगा। और देखें ये इसमें कुछ बहुत सारे ऐसी डिमांड्स भी हैं जिसके ऊपर जो है ना टाइम चाहिए, टेक्निकल चीज़ें हैं। वो टेक्निकल चीज़ें जो है ना 1 मिनट में नहीं हो सकती। हमने 24 घंटे इन्हें आमने सामने बिठाया। आपको पता है रात 4 बजे तक, 5 बजे तक जो ये मुज़ाकरात चलते रहे और मुज़ाकरात में मज़बत पेशरफ्त हुई है, मुज़ाकरात में मज़बत चीज़ें आई हैं, मुज़ाकरात में कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं आई है। आप बॉडी लैंग्वेज देखें, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की बॉडी लैंग्वेज देखें, ईरान से जो डेलीगेशन आया था उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें। हमारे जो बात भी की है ना, वाज़ेह तौर पे दावा किया भी है कि हम बिल्कुल तैयार हैं, हम ये रोकना नहीं चाहते हैं, पुरुमीद है इस मामले में। नहीं, पुरुमीद भी हैं और इंशाल्लाह ये मुज़ाकरात कामयाब भी होंगे। और हमारी जो लीडरशिप है, हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, सबसे बढ़कर फिर माशाल्लाह जनरल आसिम मुनीर ने इसमें जो अपनी सियासी बसीरत से और उन्होंने जो एक जो अहम किरदार अदा किया है उसका इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा, इस दुनिया को भी मिलेगा, खित्ते को भी मिलेगा। एक छोटा सा ब्रेक आया है, ब्रेक के बाद ये डायलॉग्स दोबारा
میں آج شاید یہ کہہ سکتا ہوں جو میری اپنی میں سیاسی طالب علم ہوں اور اپنی تعلیم کی جو ہے نا ایک جو آپ بول رہے ہیں بصیرت کے طور پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں سیاسی طالب علم کی بصیرت کے طور پہ کہ ایک ہفتے کے بعد یہ مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے اور انشاءاللہ نتیجہ خیز ہوں گے. اتنا جلدی اس کا رزلٹ نہیں نکلے گا, مہینہ ڈیڑھ مہینے میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ مستقل یہ جنگ بندی بھی ہوگی. سب سے بڑا اس میں جو ہمیں ایڈوانٹیج ملے گا وہ ہمیں یہ ایڈوانٹیج ملے گا کہ ہم نے ان کو ٹیبل پہ بٹھا دیا, اب یہ مستقل جنگ بندی کی طرف جائیں گے. یہ 2 ہفتے کی جو سیز فائر تھی یہ ایکسٹینڈ ہوگی اور انشاءاللہ دنیا میں امن آئے گا انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ کہ کل ایک خدشات کچھ اس حوالے سے بھی سامنے آ رہے تھے کہ ٹرمپ نے یہ بات کی کہ ہم ناکہ بندی کریں گے وہاں پہ اپنے حرمز کے ساتھ, تو کیا اس کے کوئی نیگیٹو اثرات تو نہیں پڑیں گے؟ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کی اگر آپ پرسنالٹی رنگ بازی ہے یہ, دیکھیں ان کی اگر آپ پرسنالٹی کو تھوڑا میں نے کہا نا آبزرو کریں, اگر آپ دیکھیں وہ بہت زیادہ جو ہے نا اگریسو طبیعت کے شخص ہیں, وہ بہت زیادہ جذباتی ہیں اور وہ ٹپیکل جو ہے نا وہ جسے نہیں کہتے ہیں ریڈ امریکن ہے, تو وہ اس طرح کی بیان بازی کرتے ہیں. لیکن بیان بازی ٹویٹر کی حد تک کی ہے اور دیکھیں آئلس میلٹ ہو رہی ہے نیچے, الحمدللہ معاملات بہتر ہو رہے ہیں, تو یہ صرف بیان بازی ہے, کوئی ناکہ بندی نہیں ہوگی. پاکستان کا نام آتا ہے یا فیلڈ مارشل کا نام آتا ہے تو وہ پھر میلٹ ہو جاتی ہے چیزیں. نہیں, ہمارے فیلڈ مارشل کو اللہ نے ایسی پرسنالٹی دی ہے, ایسا الحمدللہ ان کو شخصیت دی ہے کہ ان کے نام پر اچھے اچھے میلٹ ہو جاتے ہیں, اور اب تو اچھے اچھے نے ان کے نام کی وجہ سے رونا شروع کر دیا. ملک میں بھی ہم بہت سے لوگوں کو رلا رہے ہیں ان کے نام کی وجہ سے, اور بیرون ممالک بھی ہم بہت سے لوگوں کو رلا رہے ہیں. اور بھارتی میڈیا تو ایسے پیش کر رہی ہے جیسے انڈر ورلڈ ہو پاکستان. دیکھیں بھارتی میڈیا کو تو اس ٹائم جتنی آگ اور مرچیں لگی ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں شاید دنیا میں کسی کو نہیں لگی ہوں گی. بھارتی میڈیا اس ٹائم بڑا فرسٹریٹڈ ہوا ہے. بھارتی میڈیا میں اس ٹائم میں نے آپ کو کہا جب مذاکرات شروع تھے ایک سوگ کا سما تھا, ایسا لگ رہا تھا جیسے نریندر مودی مر گیا یا انڈیا میں کوئی ایسی جو ہے نا کوئی شخصیت مر گئی ہے, وہاں پر ایسا سوگ کا سما تھا, غم تھا, غصہ تھا, تکلیف تھی. اب وہ ہمیں جو ہے نا جیسے جو ہے نا ڈان اور انڈر ورلڈ کا ایک ڈان بنا کر پیش کر رہے ہیں, اور ہمارے فیلڈ مارشل کے اوپر وہ جس طریقے سے وہ بنا رہے ہیں میمز بنا رہے ہیں, مجھے تو فخر ہوتا ہے کہ یار چلو ہم بھی جو ہے نا آپ خطے میں پہلے آپ چودھری بنتے تھے, اب ہم چودھری بن گئے, حقیقی چودھری اب آپ کو بھی پتہ چل گیا کون ہے. اور ہمارے فیلڈ مارشل کی آپ دیکھیں ان کی جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی جو پرسنالٹی ہے وہ بڑی خوبصورت پرسنالٹی ہے, اس میں ایک روب ہے, اس میں ایک دبدبا ہے, اور وہ لگتا ہے اللہ پاک نے ان کو ایک وقار دیا, اللہ پاک نے ان کو ایک خوبصورت شخصیت دی ہے. لگتا ہے دشمن کو جو ہے نا کہ دشمن ان کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا. تو اللہ پاک ہمارے فیلڈ مارشل کو زندگی دے, ان کو صحت دے, ان کی پرسنالٹی کو اسی طرح روبدار رکھے. انشاءاللہ دشمن کو ہم جو ہے اسی طرح ڈراتے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا تھوڑا رخ کرتے ہیں پاکستان کا یا پھر ہمارے اندرونی جو معاملات ہیں. بابر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک منظم منصوبے کے تحت شاید کوششیں پھر شروع ہو گئی ہیں. ہوسٹائل جو ایلیمنٹس ہیں ان کو ایکٹیو کیا گیا ہے, یا ان کے جو سلیپر سیلز ہیں وہ پھر ایکٹیو ہو گئے. کل پھر ایک افسوسناک واقعہ کوئٹہ میں پیش آیا, تو آپ کے خیال میں یہ واقعہ صرف ایک عام دہشت گردی کا واقعہ تھا یا پھر یہ فرقہ واریت کو ہوا دینے کی ایک سازش ہے کوئی؟ جی دیکھیں جو ایک ہمارے خطے کی صورتحال ہے اس میں عالمی جو آپ جسے بولیں کہ جو ہے نا کچھ قوتیں ہیں وہ بلوچستان میں ملوث ہیں, انوالو ہیں. کل والے واقعے کی میں سب سے پہلے شدید مذمت کرتا ہوں. یہ ہزارہ برادری کا خون نہیں, یہ ہم سب پاکستانیوں کا اور بلوچستانیوں کا خون ہے, وہ ہمارے بھائی ہیں. کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کو شناخت کی بنیاد پر, لسانیت کی بنیاد پر, قومیت کی بنیاد پر یا فرقہ کی بنیاد پر, کسی کے مذہب کی بنیاد پر کسی کو قتل کریں. میں کل خود سارے دن اس جو ہے نا ان حالات کے بعد موجود تھا, مظاہرین کے ساتھ میں مذاکرات کرتا رہا, روڈ بنتا تھا, ہم نے دھرنا ختم کروایا, ان کے جو شہداء تھے ان کی ہم نے تدفین کروائی, امام بارگاہ میں گئے, ہم نے وہاں پر علماء کرام سے ملاقاتیں کی, وہاں پر فاتحہ کی, وارثین سے ملاقاتیں کی, جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے بچوں سے ہم نے ملاقاتیں کی. کل شام کو اس کی ذمہ داری IS نے قبول کی ہے, داعش نے قبول کی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ داعش جو ہے وہ کس کا جو ہے نا ایک آپ جسے بولیں کہ ٹول ہے, کس کی پروکسی ہے, اسے فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ داعش کے پیچھے پوری طرح سے اسرائیل ملوث ہے. اور داعش اس سے پہلے بھی پاکستان میں فرقہ وارانہ جو اس طرح کی وارداتیں ہیں اس میں ملوث تھا. داعش ہمیں تقسیم کرنا چاہتا ہے, ہمیں لڑانا چاہتا ہے, لیکن اس موقع پر میں اپنے اہل تشیع بھائیوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے کسی دشمن کی سازش میں نہیں آنا, ہم نے تقسیم نہیں ہونا, ہم نے متحد ہونا ہے, ہم نے دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانا ہے. اسرائیل یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں اور اسرائیل یہ حالات کو خراب کرنا چاہتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ سازشیں انہوں نے ماضی میں بھی بہت کی, بابر صاحب ان میں بھی وہ ناکامی ان کو ملی. اور پچھلے دنوں جب ملاقات ہوئی تھی ہماری فیلڈ مارشل صاحب سے علماء کرام کی, تو اس میں بھی یہ معاملات اٹھائے گئے تھے نا کہ کس طرح ہم نے انتشار کو ناکام بنانا ہے, افراتفری کی جو کیفیت پیدا کرنے کی ان حالات میں کوششیں کی جا رہی ان کو ناکام بنائے. کل CTD نے ایک بڑی اچھی کارروائی کی تھی کراچی میں, تو اس میں بھی سنا ہے بڑے اہم سسپیکٹ کو پکڑا گیا ہے. جی مجھے یہ اطلاعات ملی ہے, میں نے بھی سوشل میڈیا سے دیکھا ہے, کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کل میں سارے دن یہ ہمارے جو ہزارہ برادری کے جو بھائی ہیں میں ان کے غم میں اور ان کے دکھ میں اور ان کی تکلیف میں شریک تھا.
تو میں نے بھی سوشل میڈیا پر یہ خبریں پڑھی ہیں اور الیکٹرانک میڈیا میں نے یہ خبریں سنی ہیں. اس حوالے سے زیادہ مجھے معلومات نہیں ہے غنی کاکڑ صاحب, لیکن سی ٹی ٹی کراچی جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, سی ٹی ٹی بلوچستان بہت اچھا کام کر رہی ہے, سی ٹی ٹی پنجاب بہت اچھا کام کر رہی ہے, سی ٹی ٹی کے پی بہت اچھا کام کر رہی ہے, اور جتنے بھی ملک دشمن عناصر ہیں جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتے ہیں, ہمارے تمام ادارے الرٹ ہیں اور انشاءاللہ ان کو کسی صورت نہیں بخشا جائے گا, ناکام ہوں گے. اور آخر میں تھوڑا سا اس پہ فرمائیے گا, کامنٹ کیجیے گا بابر صاحب. کل مختلف علاقوں میں فتنہ ہندوستان نے پھر مختلف دعوے کیے کہ جی ہم نے حملے کیے ہیں. باوٹ بلوچ نامی یہ جو پروپیگنڈا اکاؤنٹ ہے اس سے بھی ایک دعویٰ یہ سامنے ہے کہ جی گوادر اس میں پسنی میں یا جیونی والی سائڈ پہ انہوں نے کچھ حملے کیے ہیں. پھر کوسٹ گارڈز پہ حملوں کی بھی خبریں سامنے آئیں. تو یہ تو ساری ظاہر بے بنیاد دعوے ہی ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ اس طرح کے دعوے کیوں کر رہے ہیں؟ اس طرح کے معاملات میں کیا حقائق کیا ہیں؟ فیک کلیمز ہیں سارے. غنی کاکڑ صاحب میں سارے دن کل اس کو مانیٹر کرتا رہا. یہ جو انڈیا کے ایفیلیٹڈ اکاؤنٹ ہیں جو انڈیا سے آپریٹ ہوتے ہیں, باؤٹ بلوچ کے نام سے ہو, بلوچستان فیکٹس کے نام سے ہو, یا اس طرح کے جتنے بھی اکاؤنٹ ہیں, یہ اس طرح کے بے بنیاد دعوے جو ہے اپنی جو گرتی ہوئی جو مقبولیت ہے اس کو دوبارہ ابھارنے کے لیے کرتے ہیں. یہ بری طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ ناکام ہو چکے ہیں, انہیں پاکستان کی عوام نے مسترد کر دیا ہے. یہ اس طرح کی فرسٹریشن ہے ان کی, یہ اس طرح کے دعوے کر کے لوگوں کی ہمدردیاں لیتے ہیں, لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانا چاہتے ہیں, لیکن لوگ اب نہ ان کے خوف و ہراس میں آتے ہیں, نہ لوگوں کی کوئی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. یہ سارے جو اکاؤنٹ ہیں یہ آپ کو پتہ ہے, مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے, میرے ماشاءاللہ استاد ہیں, آپ کی گرپ ہے ان چیزوں پر. یہ سارے ہندوستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں. یہ کوئی اکاؤنٹ جو ہے نا کسی بلوچ کے نام سے جو بنے ہوئے, یہ کوئی اکاؤنٹ کوئی بلوچ یوز نہیں کر رہا. بلوچ میں بے وطن لوگ ہیں, یہ انہوں نے فیک اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں. ان کے آپ اگر دیکھیں سارا جو ایفیلیشن ہے وہ ہندوستان سے, تو ہندوستان جو ہے نا ابھی پاکستان کو کامیابی مل رہی ہے. تو لوگوں کو جو ہے نا پینک کرنے کے لیے اور جو اس طرح کی افواہ پھیلا کر لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے اس طریقے کے یہ دعوے کرتا ہے. لیکن جو کل فتنۃ الہندوستان سے ایفیلیٹڈ اکاؤنٹ نے دعوے کیے ہیں, میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے بتا رہا ہوں, ہم سارے دن یہ مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں, ان دعووں میں کوئی حقیقت نہیں. بہت شکریہ بابر صاحب. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے مذاکرات کے حوالے سے بھی کچھ امور پر تبصرہ کیا, اور اسی طرح بلوچستان میں کل دہشت گردی کا جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا, اس واقعے کی آڑ میں ملک دشمن قوتوں کی اصل کوشش کیا ہے, اور یہاں پہ انتشار پھیلانے کے لیے بین المذہب ہم آہنگی جو ہے اسے ختم کرنے کے لیے کیا سازشیں ہو رہی ہیں. بابر یوسفزئی صاحب نے ان پر اپنے جو خیالات ہیں ان کا اظہار کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو معاملات ہیں ان کو بگاڑنے کی اس لیے کوششیں ہو رہی ہیں کیونکہ دشمن اس مین جو مقصد ہے ان کا پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کا, اس میں اسے ناکامی کا سامنا ہے. تو اس لیے یہ اپنے جو اس طرح کے سافٹ اس میں معاملات ہیں ان کو نشانہ بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں, اور دوسری طرف پھر ان کا جو سہارا ہے وہ پروپیگنڈوں پر زیادہ ہے, اور وہ پروپیگنڈے کر رہے ہیں, عوام کو ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. انشاءاللہ ان مقاصد میں یہ عناصر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, کیونکہ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں امن کے لیے جو اقدامات کیے ہیں وہ اتنے جامع اقدامات ہیں کہ ان اقدامات کی وجہ سے ان کو کبھی کوئی موقع جو ہے ایسا نہیں ملے گا کہ وہ بلوچستان کے امن کو سبوتاش کر سکے. تو یہ کچھ تازہ ترین اپڈیٹس تھی جن کے ساتھ آپ نے آپ کی خدمت میں حاضری دی. مزید جو اپڈیٹس ہوں گی ان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں پھر حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.